Assalamu alaikum students of class 6. Today we are going to finish the reading of unit 2. The title of the unit is The Cow That Lost Its Moo. The cow that lost its moo का मतलब ये है कि वो वाली गाय जिसकी आवाज़ गुम हो गई. moo का मतलब आवाज़. तो पिछली दफ़ा में हमने ये पढ़ा था कि एक गाय जिसका नाम बटर कप था उसको खांसी लगी हुई थी और उसकी आवाज़ गुम हो गई थी और वो बोल नहीं सक रही थी और वो बहुत परेशान थी. अब देखते हैं आगे उसके साथ क्या हुआ. हमने ये भी पढ़ा था कि बटर कप ने पिंक टी से कहा था कि मुझे मेरी आवाज़ के बदले एक बतख की आवाज़ ला दो, और बतख की आवाज़ क्या होती है? क्वैक क्वैक करना. तो अब वहाँ से आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ. अपना पेज नंबर 6 खोलें. Why do you quack? They asked. सारी गायों ने पूछा तुम क्वैक क्वैक क्यों कर रही हो, क्योंकि ये बहुत हैरानी की बात थी कि बटर कप अपनी आवाज़ जो कि गाय की आवाज़ है उसके बजाय बतख की आवाज़ निकाल रही थी. You are very foolish, बटर कप. तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो. The farmer will think you are a duck and will put you in the pond to swim with others. किसान जब आएगा तो वो समझेगा कि तुम तो एक बतख हो क्योंकि तुम बतख की आवाज़ निकाल रही हो, और तुम्हें वो तालाब में डाल देगा. पॉन्ड किसको कहते हैं? तालाब में. और कहेगा कि तुम वहां पर रहो. यू विल हैव टू ले एग्स फॉर हिम. और फिर तुम्हें उसके लिए अंडे भी डालने पड़ेंगे. क्वैक क्वैक क्राइड बटर कप इन अ ग्रेट फ्राइट. बटर कप बहुत खौफजदा होके चीखी. ग्रेट फ्राइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खौफजदा होना, और जोर से चीखी. क्वैक क्वैक आई कुडंट ले एन एग. मैं तो अंडे नहीं दे सकती. आई नो आई कुडंट. मुझे मालूम है कि मैं नहीं दे सकती. एंड आई शुड डाई ऑफ फियर इफ आई हैड टू स्विम इन द पॉन्ड. और मैं तो खौफ से मर जाऊंगी अगर मुझे दरिया में तैरना पड़ा तो. पिंक टी वेयर आर यू. अचानक फिर उसको पिंक टी की याद आई जिसने उसको क्वैक क्वैक की आवाज ला के दी थी. उसने जोर से आवाज लगाई. कहाँ हो तुम पिंक टी? क्वैक क्वैक क्वैक. टेक अवे दिस क्वैक एंड ब्रिंग मी सम अदर वॉइस. आई कांट बियर इट. ये मुझसे क्वैक क्वैक की आवाज ले जाओ और मुझे कोई और आवाज ला के दो. मुझसे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा. क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? कि क्वैक क्वैक की आवाज निकाले और अपनी असल आवाज उसकी गुम गई. पिंक टी हॉप्ड अप. हॉप्ड अप का मतलब होता है छलांगे लगाता हुआ आया. ही वॉज वेरी मच एंजॉयिंग हिमसेल्फ. बच्चों आपको पता है ना कि पिंक टी एक छोटी सी मखलूक थी. छोटा सा बोना समझ लें या छोटा सा शरारती छलावा समझ लें, जिसने असल में ये सारा प्लान इसीलिए बनाया था कि बटर कप को बेवकूफ़ बनाए और उससे मज़ा ले. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको शरारतें करके दूसरों को तंग करके मज़ा आता है, तो पिंक टी भी ऐसा ही था. वो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था. ही वॉज वेरी मच एंजॉयिंग हिमसेल्फ. उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि बटर कप बेवकूफ़ बनी हुई थी. He caught a loud quack as Buttercup spoke and wrapped it up in another dock leaf. उसने बटरकप के मुंह से क्वैक लाउड क्वैक पकड़ी. जब बटरकप ने आवाज निकाली तो उसने पकड़ी और उसको एक लीफ में लपेट के ले गया. He put it into his pocket. उसने उसको अपनी जेब में डाला and hurried off and जल्दी से भाग गया. He went to a brown mouse for a little squeak. अब इस दफा उसने क्या शरारत सोची. उसने सोचा कि मैं ब्राउन माउस के पास जाता हूँ और उससे स्क्वीक, चूहे की आवाज को क्या कहते हैं? स्क्वीक. तो उससे एक छोटी सी बारीक सी स्क्वीक की आवाज लेके आता हूँ. He gave it wrapped up in a daisy leaf for it was very small. She gave it wrapped up in a daisy leaf for it was very small. उसने क्या किया कि चूहे की आवाज को एक छोटे से पत्ते में लपेटा. डेजी एक फूल का नाम है और उसका पत्ता बहुत छोटा सा होता है, एक उंगली के साइज से भी छोटा होता है. तो उसमें लपेटा और क्योंकि वो बहुत छोटी सी आवाज थी, चूहे की आवाज, चूहा खुद इतना छोटा सा होता है, उसकी आवाज भी बहुत छोटी होती है. He ran back to Buttercup and gave it to her. पिंक टी ने क्या किया कि वो वापस भागता भागता बटरकप के पास गया और जाके वो आवाज बटरकप को दे दी. She swallowed it and then began to squeak in a very high voice, just like the mouse. उसने उस आवाज को निगल लिया. Swallowed आपको पिछली वीडियो में भी बताया था. Swallowed का मतलब होता है निगलना.
اور پھر سکویک کی آواز میں بولنا شروع کر دیا. لیکن چونکہ بٹر کپ خود بڑی تھی تو اس کی آواز بھی بہت اونچی تھی، اگرچہ وہ تھی چوہے کی آواز کی طرح لیکن بہت اونچی آواز تھی. All the other cows began to move with laughter. ساری دوسری گائیں جو تھیں انہوں نے کہکے لگانے شروع کر دیے اور بٹر کپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. بیٹا یہ آپ کے لیے ورڈز میننگز لکھیں. ہاپڈ کا مطلب ہوتا ہے پھلانگنا، سکویک منمنانا یا چیخنا، چوہے کی آواز کو سکویک کہتے ہیں. فرائٹ کا مطلب ہوتا ہے خوف، فولش کا مطلب احمق. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. Buttercup, how foolish you are, they said. Now you have a voice like a mouse. The cat will come along when he hears you and will try to bite you, thinking you are a mouse, and then big owl will pounce down on you. Buttercup, تم تو کتنی بیوقوف ہو. سب گائے نے اس کو کہا. دے کا مطلب ہے گائے جو تھیں جتنی ساری وہاں پہ، انہوں نے اس کو کہا کہ تم بہت بیوقوف ہو. اب تو تمہاری آواز بالکل چوہے کی آواز جیسی ہو گئی ہے. بلی جب تمہاری آواز سنے گی اور تمہیں دیکھے گی تو وہ تمہیں کھانے کی کوشش کرے گی. will try to bite you. bite کا مطلب ہوتا ہے کھانا. thinking you are a mouse, کیونکہ وہ سارے سمجھیں گے کہ تم تو ایک چوہا ہو. اور جو بڑا سا آؤل ہے، آؤل کیا ہوتا ہے بیٹا؟ الو. تو الو جب ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اور اگر اس کو زیادہ بھوک لگی ہو تو وہ نیچے زمین سے چوہے بھی اٹھا کے کھا لیتا ہے. تو اس لیے گائے نے اس کو کہا کہ جو الو ہے وہ جب ہوا میں اڑے گا تو will pounce down on you. pounce ہوتا ہے جھپٹنا، کسی شکار پر ایک دم سے جھپٹنا. تو الو جو ہے وہ تم پر جھپٹے گا اور تمہیں کھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ سب سمجھیں گے کہ تم تو چوہا ہو. to woo called the owl in the distance. Buttercup began to tremble. اچانک اسی وقت دور سے ایک الو کی آواز آئی. in the distance، دور سے. بٹرکپ کانپنے لگ گئی ڈر کے مارے. شی واز ان اے گریٹ فرائٹ. وہ دوبارہ سے ڈر گئی. آپ نے کو یاد ہے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ بٹرکپ ایک جینٹل کریچر تھی، ایک معصوم سی سادہ سی گائے تھی اور تھوڑی سی بیوقوف بھی تھی. ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی کہ الو کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ گائے سے بڑا تو نہیں ہو سکتا اور گائے کو اٹھا بھی نہیں سکتا، گائے کو جھپٹ کے وہ کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. چاہے گائے کی آواز چوہے والی ہو، لیکن چونکہ بٹرکپ تھوڑی بیوقوف تھی تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور وہ ڈر گئی کہ شاید مجھے الو کھا جائے گا یا مجھ پہ جھپٹ کے مجھے نقصان پہنچائے گا. پنکٹی پنکٹی she squeaked, come here, take away this squeak. اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا. پنکٹی ادھر آؤ، یہ squeak کی آواز مجھ سے لے لو. I beg of you, میں تمہاری منت کرتی ہوں. beg of you ہوتا ہے منت کرنا. And bring me a better voice, اور مجھے تھوڑی بہتر آواز لا دو. I can't bear this. squeak squeak ای. میرے سے تو پھر یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا اور یہ squeak کی آواز مجھ سے لے لو. پنکٹی took away squeak and ran off again. پنکٹی کو تو تماشا ملا ہوا تھا، اس نے تو مزہ بنایا ہوا تھا اور یہ اس کے لیے ایک مزے کی شرارت تھی. وہ آیا، اس نے squeak کی آواز لی اور لے کے بھاگ گیا. This was a great joke. یہ تو ایک بہت مزے کا مذاق تھا. What a tale to tell when he went home in the morning. اور پنکٹی نے دل ہی دل میں سوچا کہ واہ واہ، جب میں صبح گھر جاؤں گا اور اپنے دوستوں میں بیٹھوں گا، اپنے جیسے دوسرے بونے لوگوں میں بیٹھوں گا تو مجھے کتنا مزہ آئے گا کہ میں ان کو یہ ساری کہانی سناؤں گا کہ مجھے ایک بیوقوف گائے ملی تھی اور میں نے اس کو خوب الو بنایا. This time he went to a sheep lying down on the hillside. اس دفعہ وہ ایک بھیڑ کے پاس گیا اور جا کے ہل سائڈ ہوتا ہے پہاڑی کی سائڈ پر، پہاڑی کے جو سلوپ ہے اس پر. And asked her to lend him her ba. اور اس نے بھیڑ کو جا کر کہا کہ تم مجھے اپنی آواز جو کہ با کی آواز ہے وہ دے دو. She agreed and he carried it off. اس نے بات مان لی اور یہ جلدی سے اس کی آواز لی. Wrapped up in 2 nettle leaves. وہ آوازیں جلدی سے 2 چھوٹے سے پتوں میں لپیٹیں. Buttercup swallowed it gratefully and at once began to baa and bleat in a most sheep-like manner. اب بٹر کپ تو squeak کی آواز سے پریشان تھی، اس نے جلدی جلدی یہ والی آواز بھی کھا لی، نگل لی. اور گریٹفلی کا مطلب ہوتا ہے شکر گزارانہ انداز میں، گریٹفل ہوتا ہے شکر گزار ہونا. اور جلدی سے کیا ہوا، جب یہ اس نے نگل لی تو پھر وہ با اور بلیٹ کہتے ہیں بیٹا
بھیڑ کی آواز کو, ٹھیک ہے, بلیٹنگ اس کو کہتے ہیں. جس طرح اسکویک چوہے کی آواز کو کہتے ہیں, مو گائے کی آواز کو کہتے ہیں, اسی طرح بلیٹ بھیڑ کی آواز کو کہتے ہیں. All her friends stared at her in amazement. ساری اس کی دوستیں جو تھیں, جو کہ گائے تھیں, انہوں نے اس کی طرف حیرانی میں دیکھا. stared ہوتا ہے گھورنا, دیکھنا, غور سے کسی چیز کو دیکھنا, اس کو staring کہتے ہیں, stared, stared. amazement ہوتا ہے حیرانی, ٹھیک ہے. What would she do next? اب اس کے بعد یہ کیا کرے گی؟ کبھی یہ چوہے کی آواز نکال رہی ہے بٹر کپ, کبھی یہ بھیڑ کی آواز نکال رہی ہے. اب اس کے بعد یہ پتہ نہیں کیا کرے گی. بٹر کپ, آر یو ٹرننگ انٹو اے شیپ؟ بٹر کپ, کیا تم ایک بھیڑ بننے والی ہو؟ آسکڈ ڈائس اے پریٹی وائٹ کاؤ. ایک پیاری سی سفید رنگ کی گائے تھی جس کا نام تھا ڈائس. اس نے پوچھا, کیا تم بھیڑ بننے والی ہو؟ No, said Buttercup. Of course not. I am a cow. با با. نہیں, میں بھیڑ تو نہیں بننے والی, بالکل بھی نہیں, میں تو ایک گائے ہوں. لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس کی آواز کیسی تھی؟ بھیڑ کی طرح کی, با با, جس طرح سے بھیڑ کی آواز ہوتی ہے, اور اس کی آواز بالکل بھی گائے جیسی نہیں تھی. Well, the farmer will be sure to think you are a sheep if you baa like that, said Daisy. ڈیزی نے کہا کہ اگر تم اسی طرح با کرتی رہی تو فارمر تو یہی سمجھے گا کہ تم ایک بھیڑ ہو. He will expect you to grow wool for him and will clip your coat just as he does those of the sheep. وہ کیا کرے گا کہ وہ تم سے امید کرے گا کہ تمہارے اوپر اون بھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے بھیڑ اور دمبا جو ہے اس کے اوپر سے اون اتاری جاتی ہے اور وہ انسان اپنے استعمال میں لاتے ہیں. اور وہ تم کوٹ, will clip your coat. کوٹ کا مطلب یہاں پر اون ہے, جو کسی بھیڑ کے اوپر, اس کی کھال کے اوپر بال ہوتے ہیں, بہت موٹی سی فر ہوتی ہے, اس کو یہاں پر کوٹ کہا ہے. تو کسان تو ساری بھیڑوں کا اوپر سے جو فر ہے, جو اون ہے, وہ کاٹ لیتا ہے, اور وہ تمہاری بھی کاٹے گا. My, you will be cold with all your coat clipped away. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہیں تو بہت سخت ٹھنڈ لگے گی, اور تم وہاں پر اپنے کوٹ میں بغیر کوٹ کے تمہیں بہت سخت ٹھنڈ لگے گی, کیونکہ تمہارا کوٹ تو وہ کاٹ لے گا. گائے کے اوپر سے تو بال نہیں کاٹتا کوئی بھی, لیکن شیپ کے اوپر سے بال کاٹ لیے جاتے ہیں. شیپ کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اور پھر انہیں اون کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. بیٹا یہ ورڈز میننگز دیکھ لیں. بائٹ کا مطلب کاٹنا, پاؤنس جھپٹنے کا عمل, کسی چیز پر جھپٹنا اسے پاؤنس کہتے ہیں. ٹریمبل کانپ اٹھنا, کانپنا. بلیٹ کا مطلب ہے بھیڑ کی آواز. امیزمنٹ حیرانی. یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں, اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں. Buttercup was horrified. Come to page 7, bottom of the page 7. Buttercup was horrified. What? Have her nice hairy coat clipped away so that she might grow a thick covering of wool? کیا ایسا ہوگا؟ horrified کا مطلب ہوتا ہے خوفزدہ ہو جانا, گھبرا جانا. کیا ایسا ہوگا کہ میرے پیارے سے بال کاٹ دیے جائیں گے تاکہ میرے اوپر سے اون اتاری جائے؟ Never. با نہیں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. She bleated to Pinkty. Bleated میں نے آپ کو بتایا بھیڑ کی آواز کو کہتے ہیں. Oh, do take this voice away quickly. I can't bear it. با جلدی آؤ, یہ آواز مجھ سے لے لو, مجھ سے تو بالکل برداشت نہیں ہو رہا. Pinkty hopped up and took it away. He gave it back to the sheep and then hunted around for someone else who might lend him a voice. پنکٹی دوبارہ بھاگتا بھاگتا آیا, اس نے یہ آواز بھی لے لی اور یہ آواز جا کے واپس بھیڑ کو دے دی. اور پھر ہنٹڈ اراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھنا, ڈھونڈنا, کسی شکار کو ڈھونڈنا, ٹھیک ہے, تاکہ کسی اور سے میں آواز لوں اور پھر اس کو دوں, بٹر کپ کو. He met Bobby. Bobby کون تھا؟ The dog. Out rabbiting by himself in the moonlight and he called to him. بابی جو ہے وہ چاند رات تھی, اس دن چاندنی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ کتے دن کو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں. تو ریبٹنگ بائی ہمسیلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر پھر رہا تھا, ویسے ہی کبھی ادھر ڈھونڈ رہا تھا کوئی اس کو خرگوش مل جائے کہ اس کا شکار کر سکے. تو پنکٹی بابی کے پاس گیا اور اس سے کہا, Hey Bobby, will you lend me your bark for a little while? کیا تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھونکنے کی آواز دو گے؟
bark کس کو کہتے ہیں؟ کتے کی آواز کو، بھونکنا جسے کہتے ہیں. No, said Bobby, I want it. Bobby نے کہا نہیں بھائی مجھے تو خود ضرورت ہے، میں تو نہیں دے سکتا. Now listen Bobby, said Pinkty, I'll show you the best rabbit hole in the field if you will lend me your bark for a while. اب جب بابی نے انکار کر دیا تو پنکٹی نے سوچا کہ کسی طرح تو بابی کو راضی کرنا چاہیے، تو کیوں نہ بابی کو کوئی لالچ دی جائے. اس کو پتا تھا کہ بابی کو خرگوش کا شکار کرنا اور خرگوش کو پکڑنا بہت پسند ہے، تو اس نے اس کو لالچ دیا کہ اگر تم مجھے اپنے بھونکنے کی آواز تھوڑی دیر کے لیے دے دو گے تو میں تمہیں ایک بہت اچھا خرگوشوں کا گھر بتاؤں گا جہاں پہ تم جا کے خرگوشوں کا شکار کر سکو گے. Please do, I am having such fun with the foolish cow. I have made her quack, squeak and baa. پلیز مجھے دے دو، اور میں ایک بیوقوف سی کاؤ مجھے مل گئی ہے جس کا نام بٹر کپ ہے، اور اس کے ساتھ میں خوب بیوقوف بنا رہا ہوں اس کو اور خوب مزہ لے رہا ہوں. میں نے پہلے اس کو کویک کویک کروایا جو کہ بطخ کی آواز تھی، پھر اسکویک جو کہ چوہے کی آواز، اینڈ با جو کہ بھیڑ کی آواز. ناؤ آئی وانٹ ٹو میک ہر bark. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ بھونکنا شروع کر دے، یعنی کتے کی آواز میں بولنا شروع کر دے. تو یہ آپ لوگوں کو کتنی آوازوں کے نام پتہ چل گئے بیٹا؟ کویک بطخ کی آواز، اسکویک چوہے کی آواز، با بکری کی آواز یا بھیڑ کی آواز، اور بارک کتے کی آواز. اور اس کے علاوہ ایک نام آپ کو ٹائٹل میں پتہ چلا، دا کاؤ دیٹ لاسٹ اٹس مو. تو مو کس کی آواز ہے؟ گائے کی آواز. Well, mine's a very fierce sort of bark. آگے سے said Bobby. بابی نے کہا کہ بھئی جو میری آواز ہے وہ تو بہت ہی خوفناک آواز ہے. fierce ہوتا ہے بہت ہی سخت، وحشی قسم کی، درشت قسم کی، بہت سخت آواز ہے. She will frighten all the other cows if they hear it. وہ تو ساری دوسری گائے جو ہے ان کو ڈرا دے گی اگر اس نے میری آواز لے لی اور میری آواز میں بولنا شروع کیا تو. So I warn you Pinkty, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں. warn you کا مطلب ہوتا ہے خطرے کے بارے میں بتانا اور خبردار کرنا. You really better not borrow it. بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے میری آواز مت مانگو. بیٹا یہ مشکل لفظوں کے معنی دیکھ لیں. horrified گھبرا گیا، خوفزدہ ہونا. clipped away کاٹنا. hunted around ڈھونڈنا، آس پاس کا شکار. bark بھونکنا یعنی کتے کی آواز. fierce درشت یعنی سخت آواز، fierce آواز آئے، وحشی کی آواز یا بہت خطرناک آواز اس کو کہتے ہیں fierce. But Pinkty said yes. چل نیکسٹ پیج پہ آ جائیے بیٹا. But Pinkty said yes. He really must have it. پنکٹی نے تو بابی کی بات نہیں مانی اور اس نے کہا نہیں نہیں مجھے تو تم اپنی آواز ضرور دو. So Bobby gave it to him wrapped up in a piece of paper he found in a ditch. تو بابی نے کہا کہ اچھا چلو لے لو، اور اس کو اپنی آواز لپیٹ کر ایک پیپر کے ٹکڑے میں دے دی. اور وہ پیپر کا ٹکڑا کہاں سے اسے ملا تھا؟ in a ditch. ditch کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ditch. ditch کہتے ہیں کھائی کو. Off went Pinkty over the fields to Buttercup. پنکٹی جلدی سے بھاگتا بھاگتا کھیتوں میں سے ہوتا over the fields میں سے ہوتا ہوتا بٹر کپ کے پاس پہنچا. Here you are, he said, giving her the bark and the piece of paper. یہ لو میں تمہارے لیے، here you are یہاں میں آ گیا تمہارے لیے، اور یہ لو میں تمہارے لیے ایک پیس آف پیپر میں کتے کے بھونکنے کی آواز لے کر آیا ہوں. She ate it up, paper and all. اب بٹر کپ تو بیچاری اس وقت تک اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ اس نے آواز نکالنے کی بھی کوشش نہیں کی بلکہ پیپر کے سمیت ہی کھا لی. پیپر اینڈ آل پوری کی پوری نگل لی. And then she began to bark like a very fierce dog. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک بہت ہی خطرناک خوفناک کتے کی طرح بھونکنا شروع ہوگی. وف وف گرر وف 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 گرر. اتنی خوفناک آواز. ذرا آپ سوچو کہ گائے کی آواز ویسے ہی اونچی ہوتی ہے، اور پھر اگر گائے کتے کی آواز میں اونچی آواز میں بولنا شروع کرتے تو وہ کتنی اونچی آواز ہوگی اور اس سے کتنا ڈر لگے گا. There had been a growl mixed up with the bark. growl کہتے ہیں بیٹا غرانے کو، اور bark کہتے ہیں بھونکنے کو. تو کتا غراتا بھی ہے اور بھونکتا بھی ہے. تو اب یہ آواز جو تھی یہ دونوں کا مکسچر تھی، اس میں بھونکنے کی آواز بھی شامل تھی اور غرانے کی. And so Buttercup growled as well as barked.
تو بٹر کپ غرا بھی رہی تھی اور بھونک بھی رہی تھی. The other cows who all disliked and feared dogs were terrified almost out of their lives. ساری گائے جو تھیں جو کہ کتوں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھیں اور ان سے ڈرتی تھیں وہ terrified تھیں. terrified کیا ہوتا ہے؟ خوفزدہ ہونا. یہاں پر بیٹا ایک محاورہ استعمال ہوا ہے terrified almost out of their lives. out of their lives کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے کے قریب ہو جانا, اتنا خوفزدہ ہونا کہ مرنے کے قریب ہو جانا. تو ساری گائیں جو تھیں وہ بٹر کپ کی آواز سے بہت زیادہ ڈر گئی تھیں. They rushed off to the other end of the field in a fright. وہ ڈر کے ساری rushed off جلدی سے بھاگیں اور ساری کی ساری کھیت کے دوسری طرف چلی گئیں. As for Buttercup, she was terribly frightened too. اور مزے کی بات یہ تھی کہ بٹر کپ خود بھی اپنی آواز سے ڈر رہی تھی. She was terribly frightened. terribly بہت بری طرح سے خوفزدہ ہونا. frightened ہوتا ہے خوفزدہ ہونا اور terribly کا مطلب ہوتا ہے بہت بری طرح. She hated dogs and this bark and growl had made her very much afraid. اس کو خود بھی کتے بہت برے لگتے تھے اور یہ بھونکنے کی آواز, یہ غرانے کی آواز, ان دونوں نے مل کے اسے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا. She galloped away and trotted heavily on Pinkty's toes that he yelled with pain. She galloped away. galloping کہتے ہیں بیٹا جو گھوڑے کے سرپٹ بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے. جب گھوڑے کو تیز بھگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ the horse is galloping away. ٹھیک ہے, آپ نے اس لفظ کو صحیح سے پروناؤنس کرنا ہے. galloped away, وہ بھی تیزی سے بھاگتی ہوئی گئی. trotted heavily کا مطلب ہوتا ہے کہ کچلنا کسی چیز کو. تو اس نے غصے میں پنکٹی کے پاؤں پہ, پنکٹی کے انگوٹھوں پہ پاؤں رکھا اور اس کے انگوٹھے کو کچل دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ he yelled with pain. yelled ہے چیخنا, yelling ہوتا ہے چیخنا. وہ غصے سے, وہ درد سے چیخا جب پنکٹی کے پاؤں پہ, انگوٹھے پہ اس نے بٹر کپ نے اپنا پاؤں رکھا زور سے. trotted heavily کا مطلب ہوتا ہے کچل دینا, مسل دینا, اس کے اوپر پاؤں رکھنا, اس کو دبا دینا. تو یہ پنکٹی درد کے مارے چیخا. He limped off, crying big tears down his cheeky little face and went to bathe his poor foot. He limped off, وہ لڑکھڑاتا ہوا. limped off کیا ہوتا ہے؟ لڑکھڑاتا ہوا گیا, لنگڑاتا ہوا, کیونکہ اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا. crying big tears, اور بڑے بڑے آنسوؤں سے رو رہا تھا. down his cheeky little face, اس کا چھوٹا شرارتی سا جو چہرہ تھا اس کے اوپر بڑے بڑے آنسو گر رہے تھے. and went to bathe his poor foot, اور جا کے اپنے پاؤں کو دھونے لگا کیونکہ اس کو بٹر کپ نے کچل دیا تھا. poor foot کا مطلب ہے کہ زخمی پاؤں, جو دکھا ہوا پاؤں تھا. So when Buttercup went to find him to beg him to take her bark away, he was nowhere to be seen. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بٹر کپ اس کے پاس گئی اور جا کے اس کو منت کرنے لگی کہ یہ میرے سے بھونکنے کی آواز لے لو اور مجھے کوئی اور آواز دے دو, لیکن he was nowhere to be seen, تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا, کہیں بھی اس کو پنکٹی نہیں ملا. He was safely at home, بلکہ ہوا کیا تھا کہ پنکٹی اپنے گھر بھاگ گیا تھا. tying up his poor squashed toes in a bandage, اپنے پاؤں جو اس کے کچلے ہوئے پاؤں تھے. ٹوز ہوتا ہے بیٹا پاؤں کے انگوٹھے کو ٹوز کہتے ہیں, پاؤں کی باقی انگلیوں کو بھی ٹوز کہہ سکتے ہیں لیکن خاص طور پر انگوٹھے کو ٹو کہتے ہیں. اسکویشڈ کا مطلب ہے کچلنا, پچکا دینا, مسل دینا. تو وہ اپنے کچلے ہوئے انگوٹھے کو مرہم پٹی کر رہا تھا گھر میں بیٹھ کے کیونکہ اس کو بہت درد ہو رہا تھا. wishing Mary very much that he had not played such silly tricks on foolish Buttercup. اور اب اس کا دل کر رہا تھا, وہ خواہش کر رہا تھا کہ کاش میں نے بٹر کپ کے ساتھ یہ silly tricks مطلب شرارتیں, بے وقوفانہ شرارتیں نہ کی ہوتی تو میرا انگوٹھا نہ کچلا گیا ہوتا. Buttercup barked all through the night. Buttercup ساری رات بھونکتی رہی. and growled when she wasn't barking. اور جب وہ بھونک نہیں رہی تھی تو وہ غرا رہی تھی کیونکہ وہ خود بھی پریشان تھی کہ یہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. Her friends were so frightened of her that day. اس کی ساری فرینڈز اس سے بہت زیادہ ڈر رہی تھیں. They wouldn't let her come near them. انہوں نے اس کو کہا کہ تم خبردار جو ہمارے پاس آئی.
نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج 8 کے باٹم پہ. اف یو کم any nearer we will run our horns into you. اگر تم ہمارے کچھ بھی قریب آئی تو ہم اپنے سینگ تمہارے اندر گھسیڑ دیں گے. They cried. وہ چیخیں. You are turning into a dog. There is no doubt you will have to live in a kennel. تم تو شاید ایک کتا بننے لگی ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جب کہ تم کتا بن رہی ہو تو تمہیں پھر کینل میں رہنا ہوگا. کینل کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کینل کتوں کے رہنے کا گھر. اور پھر تمہیں بسکٹس کھانے ہوں گے اور بونز کھانی ہوں گی، یعنی ہڈیاں کھانی ہوں گی انسٹیڈ آف سویٹ گراس، میٹھے میٹھے گھاس کے بجائے، کیونکہ گائے جو ہے وہ تو گھاس کھاتی ہے اور بھوسا کھاتی ہے، اور جو کتا ہے وہ ہڈیاں کھاتا ہے. اور جو پالتو کتے ہوتے ہیں تو جس طرح ہم انہیں بعض دفعہ روٹی ڈال دیتے ہیں تو بسکٹس بھی ڈالے جا سکتے ہیں. تو اگر تم کتا بن رہی ہو تو پھر تمہیں کتے کے گھر میں رہنا ہوگا اور وہی چیزیں کھانی ہوں گی جو کتے کھاتے ہیں، اور پھر تم گھاس نہیں کھا سکو گی. بٹر کپ واز ویری انہیپی. بٹر کپ بہت خفا تھی، بہت ناخوش تھی. She went away into the corner and barked all to herself. وہ جا کے دور ایک کونے میں کھڑی ہو گئی اور اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگی، اور چاہے ظاہر ہے اس کی آواز چونکہ بارکنگ کی تھی تو اپنے آپ سے بھونک بھونک کے باتیں کرنے لگی. Why did I bother about my voice? میں اپنی آواز کے بارے میں اتنی پریشان ہی کیوں ہوئی؟ She thought sadly. اس نے پریشانی سے سوچا. I would rather have no moo at all than bark like a dog. It's dreadful. اس سے تو بہتر تھا کہ میری کوئی منہ کی آواز نہ ہوتی، گائے کی آواز بھی نہ ہوتی، بجائے اس کی کہ اب میں کتوں کی طرح بھونک رہی ہوں تو کتنا برا لگ رہا ہے. It's dreadful. یہ تو بہت ہی خوفناک سی بات ہے، بہت ہی عجیب سی بات ہے. What will the farmer say when he milks me? جب کسان میرے سے when he milks me تو بٹر کپ کہنے لگی کہ جب کسان دودھ لینے آئے گا تو وہ کیا کہے گا. The farmer was scared and puzzled when he heard Buttercup's new voice. Farmer scared تھا، بہت ڈرا ہوا تھا، اور puzzled تھا، confused تھا. puzzled کا مطلب ہوتا ہے بہت الجھا ہوا ہونا، بہت پریشان ہونا کہ یہ کیا ہو گیا. when he heard Buttercup's new voice. کیونکہ ظاہر ہے وہ تو یہ حیران تھا اس بات پر کہ بٹر کپ اچھی بلی ایک گائے تھی اور اچانک اس نے کتے کی آواز میں بھونکنا شروع کر دیا ہے. He stared at her as if he couldn't believe his ears. A cow barking? What next? اس نے اس کی طرف گھورا. Stared کا مطلب ہوتا ہے گھورنا. اس نے اس کی طرف گھورا اور کہنے لگا میں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں کر سکتا. A cow barking? ایک گائے جو ہے وہ بھونک رہی ہے. What next? What next یہاں پر بیٹا محاورتاً استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی عجیب بات ہوئی ہے، اتنی حیران کن بات ہوئی ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا. مطلب یہ کہ اب اس کے بعد میں کیا امید کروں. میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک گائے جو ہے وہ بھونکنا شروع ہو جائے گی. تو what next؟ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. Woof woof said Buttercup, hanging her head in shame. Woof grrr. بٹر کپ خود بھی بہت پریشان تھی اور اس نے اپنا سر نیچے کر لیا اور شرمندہ ہو کے سر جھکا لیا. I shall have to sell you, Buttercup, said the farmer, seeing how frightened of her all the other cows seemed to be. I can't have a barking cow. میرا خیال ہے کہ بٹر کپ مجھے تو تمہیں بیچنا ہی پڑے گا. فارمر نے کہا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ساری گائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں اور بٹر کپ سے دور دور الگ ایک کونے میں ہے اور بٹر کپ دوسرے کونے میں ہے. میں I can't have a barking cow. مجھے تو ایسی بھونکتی ہوئی گائے نہیں چاہیے. Woof grrr said Buttercup most unhappily. She couldn't bear the thought of being sold. وہ تو بالکل ایسا نہیں بہت خفا تھی اور وہ بالکل ایسا نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کو بیچ دیا جائے. وہ بالکل یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کو بیچ دیا جائے. It would be dreadful to leave the fields she knew and go somewhere strange. یہ تو ایک بہت ہی بری بات ہوگی کہ وہ ان پیارے سے کھیتوں کو جو اسے اچھے لگتے تھے چھوڑ دے اور کسی ایسی اجنبی جگہ پر چلی جائے جہاں پر اس کی کوئی دوست نہ ہو. All the day she barked and growled, and when the night came, she looked out anxiously for Pinky. سارا دن اس نے بھونکتے ہوئے اور غراتے ہوئے گزارا اور جیسے ہی رات آئی اس نے پریشانی میں بے چین ہو کر پنکٹی کو ڈھونڈا. That rascally little creature had been feeling sorry that he had played such tricks on Buttercup.
راسکلی لٹل کریچر، کریچر کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مخلوق، لٹل ہوتی ہے چھوٹا، راسکلی کا مطلب ہے بدماش یا کوئی بہت ہی برے معنی ہے. راسکلی اصل میں راسکل ایک سلر ہے بیٹا، سلر کا مطلب ہوتا ہے گالی، اور چونکہ اس وقت بٹر کپ کو بہت غصہ آیا ہوا تھا تو اس نے یہ لفظ استعمال کیا. راسکل کا مطلب ہوتا ہے حرام خور. ٹھیک ہے، تو راسکلی لٹل کریچر، یہ جو پنک ٹی ہے جس نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، راسکلی لٹل کریچر. اب اس کو کیا فیل ہو رہا تھا؟ اب اس کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے بٹر کپ پر ایسی شرارت کی، ایسی ٹرک کھیلی کہ وہ بیچاری بے وقوف بن گئی. His toes were very painful and he thought it must be a punishment for him. اوپر سے کیا ہو رہا تھا کہ پنک ٹی کے پاؤں جو کچلے گئے تھے وہ بہت زیادہ درد کر رہے تھے، اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ ضرور میرے لیے شرارت ہے، میری شرارت جو میں نے بٹر کپ کے ساتھ کی ہے اس کی سزا ملی ہے. ہارنس سینگ، کینل کتوں کے رہنے کا گھر، ڈریڈفل خوفناک، اسکیئرڈ خوف زدہ، پزلڈ الجھا ہوا، اسٹیئرڈ گھورنا، اینکشسلی بے چین، راسکلی حرام خور یا بدماش. بیٹا پچھلے والے پیج کے بھی ہم نے ورڈز میننگز ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ڈچ کھائی، گراؤل غرانا، گیلپڈ اوے سرپٹ دوڑتا ہوا، ٹراڈڈ پاؤں رکھنا یا پاؤں سے کچلنا، لمپڈ آف لنگڑی چال، اسکویشڈ کچلنا، پچکا دینا، مسلنا. ٹھیک ہے، یلڈ کا مطلب ہے چیخنا، چلانا، چلایا یا چیخا. بینڈیج مرہم پٹی. بیٹا اس لیسن کے بہت سارے ورڈز میننگز ہیں لیکن یہ کافی مشکل ورڈز ہیں، اور اگر آپ نہیں اپنی کاپی میں لکھو گے اور ان کو نہیں یاد کرو گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. جتنے زیادہ ورڈز آپ کے پاس ہوں، جتنے زیادہ آپ کے پاس پول آف ووکیبلری ہو، اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی. پیج 9. I would better go out and see how Buttercup is tonight. مجھے لگتا ہے پنک ٹی اپنے سے سوچ رہا ہے کہ چلو میں جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں کہ بٹر کپ آج رات کو کیا کر رہی ہے. He thought to himself. اس نے اپنے آپ سے سوچا. Even though I can hardly walk, I must certainly go. اگرچہ کہ میں بہت مشکل چل سکتا ہوں، ظاہر ہے اس کا پاؤں دکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی مجھے ضرور جانا چاہیے. So out he went to the field. So وہ باہر اپنے کھیتوں میں گیا. No sooner had he gone through the gate, he almost jumped out of his skin. ابھی وہ گیٹ میں سے نکلا ہی تھا، گیٹ میں داخل ہی ہوا تھا اندر کہ he almost jumped out of his skin. بیٹا یہ بھی اچھے سے سمجھ لو، یہ بھی ایک محاورہ ہے. jumping out of his skin کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہونا. مطلب یہ انگلش میں محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ she jumped out of her skin after watching a snake. کہ وہ اپنی مطلب اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی جب اس نے سانپ کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو jumped out of his skin کا مطلب ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہ اپنی جلد سے باہر آ گیا، بلکہ یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جانا، ایک دم سے ڈر جانا، ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو جانا، اس کو کہتے ہیں jumped out of his skin. He heard what seemed to him to be a very fierce dog barking and growling just above him. اس کو ایسا لگا کہ ایک بہت ہی خوفناک کتا اس کی طرف بھونک رہا ہے اور غرا رہا ہے اور اس کے بہت قریب آ رہا ہے. Of course it was Buttercup waiting for him. What a fright to get. اور وہ کون تھا؟ وہ بٹر کپ تھی جو کتنی دیر سے انتظار کری تھی کہ کب پنک ٹی آئے گا اور میں اس کو کہوں گی کہ یہ بھونکنے کی آواز مجھ سے لے لو. What a fright to get. واہ کیا ڈرنا تھا، کیونکہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا پنک ٹی. Woof woof gurgur said Buttercup. Do pray take this terrible voice away, Pink Tea. I frighten everyone and myself too. خدا کے لیے یہ خوفناک آواز مجھ سے واپس لے لو، میں نے ہر ایک کو ڈرا دیا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ میں خود بھی ڈر گئی ہوں، اپنی ہی آواز سے بٹر کپ خود بھی ڈر رہی تھی. I would rather have no voice at all. اس سے بہتر ہے کہ میرے پاس کوئی آواز نہ ہو. It was foolish of me to want one. یہ میری بے وقوفی تھی کہ میں نے تم سے ایک آواز مانگی. Pink Tea took the bark and growl away and wrapped them carefully in his handkerchief. Then he limped off to find Bobby, who he was sure would be wanting his bark badly.
اس نے دوبارہ سے اس کی بارک یعنی بھونکنے کی آواز اور گراؤل یعنی غرانے کی آواز لے لی، اس کو ایک رومال میں لپیٹا. ہینکرچیف کیا ہوتا ہے؟ ہینکرچیف. بیٹا اس میں ڈی کی آواز آپ نے نہیں پڑھنی، اس کو ہینڈ کرچیف نہیں پڑھنا بلکہ ہینکرچیف، ڈی نہیں پڑھا جائے گا. ہینکرچیف یعنی رومال میں لپیٹا احتیاط کے ساتھ، کیئرفلی کا مطلب ہے احتیاط کے ساتھ. اور پھر لمپڈ آف لڑکھڑاتا ہوا لنگڑاتا ہوا گیا، بابی کو ڈھونڈا. بابی کون تھا؟ بابی وہ کتا تھا جس سے پنک ٹی بھونکنے کی آواز لے کر آیا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ بابی بھی بہت شدت سے اپنی بھونکنے کی آواز کا انتظار کر رہا ہوگا. سو ہی واز، اور واقعی ایسا ہی تھا. ہی واز ویری اینگری انڈیڈ اباؤٹ اٹ. بابی کو بہت غصہ آیا ہوا تھا. اس نے کہا You said you only wanted my bark for a little while. تم نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں میرے بھونکنے کی آواز چاہیے. He scolded. Scolded ہوتا ہے کسی کو غصے سے ڈانٹنا، چیخ کے ڈانٹنا. Here I have had to be without either my bark or my growl and couldn't even bark at an old tramp who came to stole some eggs. اور یہ دیکھو تم میرے بھونکنے کی آواز بھی لے گئے تھے اور غرانے کی آواز بھی لے گئے تھے. نہ میں بھونک سکتا تھا نہ میں غرا سکتا تھا. اور رات کو ایک چور، آوارہ گرد چور جو ادھر ادھر پھر رہا تھا، وہ مرغیوں کے انڈے چرانے آیا تھا اور میں اس کو بھونک کے بھگا بھی نہیں سکا. آپ کو پتا ہے نا کہ کتے کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے چوکیداری، اور خاص طور پر کھیتوں میں. اور کسان جو ہیں وہ کتے رکھتے ہیں تاکہ کوئی جانور آ کے ان کے مویشیوں کو تنگ نہ کرے، یا کوئی انسان آ کے ان کی فصل نہ توڑے، کوئی چور نہ آئے. تو جب بابی کی آواز پنک ٹی لے گیا اور پیچھے سے کوئی چور آیا تو بابی اس کو بھگا بھی نہیں سکا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سو آئی گاٹ اے بیٹنگ فار ناٹ ڈوئنگ مائی ڈیوٹی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح جب کسان نے دیکھا کہ انڈے چوری ہو گئے تو اس نے میری پٹائی کی. بیٹنگ کہتے ہیں پٹائی کو. Give me my bark at once. فوراً مجھے میری بھونکنے کی آواز واپس دو. At once ہوتا ہے فوراً. Pinky gave it to him and then forgot all about his bad foot. Pinky نے اس کو آواز واپس دے دی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد بڑے مزے کی بات ہوئی. وہ اپنے دکھے ہوئے پاؤں کے بارے میں بالکل بھول گیا. پنکٹی کیسے بھول گیا؟ For angry old Bobby chased him up the lane and over the fields, barking at the top of his voice. جیسے ہی بابی کو اپنی آواز واپس ملی، غصے والا اور اولڈ بابی، یہاں پر مطلب آیا کہ تجربہ کار بابی جو تھا، اس نے غصے سے پنکٹی کے پیچھے غرانا شروع کیا اور چیزڈ ہم، اس کا تعاقب کیا اور اس کو بھگا بھگا کے دور تک لے گیا. سارے فیلڈز میں سے بھگا کے دور لے گیا، اور ساتھ ساتھ وہ بھونکتا جا رہا تھا اور پنکٹی ڈر کے بھاگ رہا تھا. وف یو mischievous creature, grr, you scab, you rogue, woof, grr, woof. یہ ایسے کہہ رہا تھا بابی. کیا کہہ رہا تھا؟ تم شرارتی مخلوق، گرر بھاگ جاؤ یہاں سے. یو scamp. scamp کہتے ہیں بیٹا ناکارہ کو، بیکار کو. آپ کو پہلی سلائیڈ میں بھی بتایا تھا کہ کوئی شرارتی ناکارہ سا بچہ ہو جو کام کوئی نہ کرتا اس کو scamp کہتے ہیں. روگ کہتے ہیں بدماش کو. ٹھیک ہے، بدماش جو دوسروں کے ساتھ شرارت کرے، دوسروں کو تنگ کرے. Buttercup was very thankful indeed to have lost her bark. اس طرف دوسری طرف دیکھو تو Buttercup بہت خوش تھی کہ شکر ہے میرے بھونکنے کی آواز چلی گئی. She ate grass quietly and when her friends saw that she no longer barked or growled, they came around her once again and talked to her. وہ خاموشی سے گھاس کھاتی رہی، اور جب اس کی فرینڈز نے دیکھا کہ اب وہ بھونک بھی نہیں رہی اور غرا بھی نہیں رہی تو وہ بھی اس کے پاس آ گئیں اور اس سے بات کرنی شروع کر دی. And suddenly she found herself moving to them. اور اچانک کیا ہوا؟ بٹرکپ کو اپنی آواز واپس مل گئی. Yes, her cold had gone away and she got her own voice back. اور اب کیا ہو گیا تھا کہ اس کا گلا جو خراب تھا جس کی وجہ سے اس کی آواز بند ہو گئی تھی، اب وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور اس کو اپنی آواز واپس مل گئی. It had gone only for a while since she had had a cold. اصل میں بٹرکپ کی آواز پکی تو گئی نہیں تھی، وہ تو صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کا گلا خراب تھا، اور اگر وہ اس وقت صبر کرتی تو اس کو اپنی آواز 1 یا 2 دن میں واپس مل ہی جانی تھی. So she need not have worried herself so much after all. تو اس کو اتنا بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پریشان ہو کر پنکٹی کے پاس چلی گئی. To think I had a quack, a squeak, a baa,
a bark and a growl. ذرا سوچو, بٹر کپ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے. said بٹر کپ to herself in shame, شرمندگی میں وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی. ذرا سوچو کہ میں نے کویک کویک کی آواز بھی نکالی, اسکویک چوہے کی آواز بھی نکالی, با بکری کی آواز, بھیڑ کی آواز بھی نکالی, بارک کتے کی آواز بھی نکالی, اور گراؤل جو اگین غرانا کتے کی آواز وہ بھی نکالی. When all the time, if only I had been patient, my own voice was just waiting to come back. جبکہ اس دوران صرف اگر میں تھوڑا سا صبر کرتی. بیٹا پیشنٹ لفظ کا مطلب ویسے تو مریض بھی ہوتا ہے, لیکن پیشنٹ کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے, PATIENT, اس کا مطلب صبر کرنے والا, صابر. تو اگر میں تھوڑا سا صبر کرتی تو میری اپنی آواز ہی مجھے ملنے والی تھی. Really, I am a very foolish cow. میں تو بہت ہی ایک بے وقوف گائے ہوں. I do hope that the farmer won't want to sell me now. اب میں امید کرتی ہوں کہ اب کسان مجھے بیچے گا نہیں, کیونکہ وہ تو اس جگہ سے جانا نہیں چاہ رہی تھی. He didn't of course, اور ظاہر ہے کہ کسان بھی اس کو نہیں بیچنا چاہ رہا تھا. When he found that Buttercup was her own self again and moved just as she always did, he patted her and said, well, I can't think what happened to you yesterday, Buttercup. You seem all right today, so as you gave me nice creamy milk, I shall not sell you. تو اس نے جب دیکھا, کسان جب آیا, اس نے دیکھا کہ بٹر کپ اب دوبارہ سے گائے کی آواز نکالنا شروع ہو گئی ہے جیسا کہ وہ پہلے نکالا کرتی تھی. تو ہی پیٹڈ ہر, پیٹڈ ہوتا ہے تھپکی دینا, یوں گائے کو تھپ تھپانا, تھپکی دینا. اور اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ تمہیں کل کیا ہو گیا تھا بٹر کپ. یو سیم آل رائٹ ٹوڈے, آج تو تم بالکل ٹھیک لگ رہی ہو, اور چونکہ تم نے مجھے بہت مزے کا کریمی ملک دیا ہے اس لیے میں تمہیں نہیں بیچوں گا. مو مو مو, بٹر کپ نے خوشی سے آواز نکالی, اپنی گائے والی آواز, کیونکہ اس کو وہ آواز اب واپس مل گئی تھی. اینڈ whisked her tail happily, اور اپنی دم زور زور سے ہلائی. Then she whisked again and knocked off the farmer's hat, but he did not seem to mind. اور اب بٹر کپ چونکہ خوش ہو گئی تھی, اس کی آواز بھی واپس آ گئی تھی, اور اس کو یہ ڈر بھی ختم ہو گیا تھا کہ کسان مجھے بیچ دے گا. تو اس نے زور زور سے دم ہلانی شروع کی, اور دم ہلاتے ہلاتے اس نے کسان کی ٹوپی بھی گرا دی. لیکن کسان بھی چونکہ خوش تھا تو وہ بھی ناراض نہیں ہوا. یہ دو لفظ ہیں بیٹا, یہ بھی لکھ لیجئے. پیشنٹ کا مطلب ہے صابر, یعنی صبر کرنے والا. وسٹ ادھر ادھر حرکت دینا, زور زور سے ہلانا. بیٹا اس سٹوری میں ایک لیسن بھی ہے سب کے لیے, اور وہ لیسن کیا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آنے پر فوراً بے صبرا نہیں ہو جانا چاہیے اور شور نہیں مچا دینا چاہیے. ذرا سی کوئی بیماری آئے, کوئی تھوڑا سا بخار آئے, کوئی تھوڑی سی تکلیف آئے تو صبر کرنا چاہیے. تھوڑے دن میں وہ خود ہی چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اگر بٹر کپ کی طرح بہت زیادہ شور مچائیں گے, بہت زیادہ پریشان ہوں گے, کبھی ادھر بھاگیں گے, کبھی ادھر بھاگیں گے, کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس, تو معاملہ زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. اپنا بھی مذاق بنائیں گے اور دوسرے بھی ہم پر ہنسیں گے. بیٹا یہ ایک لمبا لیسن تھا, اس میں 5 پیجز تھے, اور آپ نے ان سب کے ورڈز میننگز اچھی طرح سے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے, اور آپ نے اس لیسن کی کم از کم 2 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے. سارے مشکل لفظ کے پروننسیشن اور ان کا میننگ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے.